नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह काफ का मुताला शुरू कर रहे हैं। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ वल कुरानिल मजीद बल अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उम बईद क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह काफ का खुलासा। सूरह काफ मक्की व मदनी सूरतों के छठे ग्रुप की पहली मक्की सूरत है। इस ग्रुप में 7 मक्की और 10 मदनी सूरतें हैं। यहाँ से कुरान पाक की 7वीं और आखिरी मंजिल का भी आगाज हो रहा है। इस सूरत में यानी सूरह काफ में 45 आयात और 3 रुकू हैं, जो 26वें पारे के 15वें रुकू से 17वें रुकू तक है। इस सूरत का उन्वान कुरान और क़यामत है, यानी जैसे काफ है, काफ कुरान और काफ क़यामत। कुरान की अजमत के साथ ही इस हकीकत को भी बयान किया गया है कि मुनकरीन के कुरान से इनकार की असल वजह मरने के बाद दोबारा ना उठने का गलत अकीदा है कि वो दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। जो कम अकली या हट धर्मी से समझते हैं कि इंसान की कब्र में गोश्त और हड्डियां गल सड़ जाने के बाद ज़र्रात की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जो तुंदो तेज हवाओं, पानी की लहरों, ज़मीन की पिनहाइयों और फ़ज़ा की वुस्तों में बिखर जाते हैं। इन ज़र्रात को अलग अलग शनाख्त करके किस तरह दोबारा जिंदा करने के लिए जमा किया जाएगा, जिसके जवाब में अल्लाह फरमाता है कि हमारे पास एक ऐसी महफूज किताब मौजूद है जिसमें हर एक जुज़ और हर एक ज़र्रे की तफसील इस तरह मौजूद है कि वो आसमान और ज़मीन की वुस्तों में जहाँ भी मौजूद हो या बिखर कर गायब हो जाए तो वो हमारे इल्म में रहता है, और इसे इंसान के अज्जा को जमा करके दोबारा जिंदा कर देना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद तौहीद पर कायनाती शफाअत और रसालत पर हक़ाइक़ से इस्तदलाल करके बताया गया है कि अंबिया और रुsul अलैहिमुस्सलाम का इनकार करने पर पहली कौमों की तरह मुशरिकीन मक्का की तबाह व बर्बादी मुकद्दर बन सकती है। इसके बाद जहन्नम का तज़किरा और अल्लाह की कुदरत का बयान है कि 7 आसमानों और ज़मीन जैसी बड़ी तख्लीक करके अल्लाह नहीं थका तो इंसान को दोबारा बनाने में कैसे थक जाएगा। मौत व हयात अल्लाह ही के कब्जा कुदरत में है, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि कुरान के मुताबिक ही दावत हक दी जाए और इसमें दर्ज वादे और वईदें लोगों को सुनाई जाए। सूरह काफ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरतों में से एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खुतबों और नमाजों में कसरत से तिलावत किया करते थे ताकि इसके मज़ामीन लोगों तक बार बार पहुँचाए जा सकें, ताकि इनका कुरान और क़यामत पर ईमान पुख्ता शक्ल इख्तियार कर जाए। ये इस सूरत का मुख्तसर जायज़ा था। अब इस सूरह काफ की तफसीर अल नूर। सूरह काफ का आगाज हरूफ मक्ता काफ से किया गया है और यही इस सूरत का नाम है। कसम है कुरान मजीद की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। लेकिन इन्हें यानी मुशरिकीन मक्का को अजीब लग रहा है कि इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला आया है, तो काफिरों ने कहा यह तो बड़ा अजीब है, और ये भी कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे
تو زندہ کر کے لوٹایا جانا ہے، جو بڑی دور کی بات ہے، یعنی بالکل ناممکن ہے کفار کے خیال میں۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے جو کم کرتی ہے، یعنی انسان کے زمین میں دفن ہونے کے بعد اس کے اعضاء زمین میں کیسے ختم ہوتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، ان کا اللہ کو علم ہے۔ اور ہمارے پاس یہ ایک محفوظ رکھنے والی کتاب میں موجود ہے، یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور اس کی موت کے بعد اس کے جسم کے اعضاء کو ہم مٹی میں ہی محفوظ رکھتے ہیں اور انہیں قیامت کے دن اسی مٹی سے نکال لیں گے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، یعنی کفار نے، جب وہ ان کے پاس آیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآنی دلائل پیش کر رہے ہیں وہ اتنے ناقابل تردید ہیں کہ جن کا جھٹلانا کفار مکہ کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اس حقیقت پر گواہ ہے کہ ساری کائنات ایک مربوط نظام کے تحت چل رہی ہے، جو خالق حقیقی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، اور مشرکین مکہ کو بھی اس کا پورا علم ہے۔ اب وہ ایک بڑی الجھن میں ہیں کہ وہ دعوت کو قبول کر لیں تو ان کی سرداری جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور اسے کیسے کیسے سجایا ہے، اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، یعنی اجرام فلکی کا نظام اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ کائنات میں ہر ایک اپنے محور کے اندر گردش کر رہا ہے اور کبھی بھی اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی بھی ابھی تک اس نظام میں انسان کسی خامی کو ڈھونڈ سکا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کا توازن رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، اور ہم نے اس میں طرح طرح کے بارونق جوڑے بنائے ہیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ انسان ذرا سی بھی سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے کائنات کی صنائی میں اللہ کے سوا کوئی اور خالق نظر نہیں آئے گا۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغات اگائے پھلوں کے حصول کے لیے، اور کاٹی جانے والی فصلیں بھی اگائیں اناج کے لیے، اور کھجوروں کے لمبے لمبے درخت جن کے تہ در تہ خوشے ہیں، یہ سب بندوں کے لیے رزق ہے۔ اور اسی طرح جیسے بارش کے پانی سے زمین سے انواع و اقسام کے پھل اور اناج نکل آتے ہیں، اے انسانوں تمہیں بھی آسمان سے روح نازل کر کے ہمارے حکم سے زمین میں سے نکال لیا جائے گا۔ ان کفار مکہ سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم کنویں والوں اور سمود نے جھٹلایا تھا، اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں اور بن والوں یعنی اہل مدین قوم شعیب علیہ السلام اور طبع یمنی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو ہمارا وعدہ عذاب بھی پورا ہو کر رہا۔ اے کفار مکہ، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ یعنی کیا ہمارا اب تخلیقی اختیار اور صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں؟ بلکہ یہ کفار مکہ اثر نو پیدا کیے جانے میں شک میں پڑے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں جو اس کا نفس وصف سے ڈالتا ہے، اور ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی اس کی زندگی اور سوچ کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم ہر انسان کی فطرت کو جانتے ہیں۔ یہ بھی کہ ہم ہر انسان کے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام، کیونکہ اسی خوراک سے ہی انسان کا خون بنتا ہے جو اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کا سبب ہوتا ہے، یعنی وہی قطرہ خون رگ جان ہے یا زندگی برقرار رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان حرام طریقے سے کمائی ہوئی خوراک کا حرام لقمہ کھائے گا تو اس سے بڑھنے والا قطرہ خون بھی اسے برائیوں ہی کی طرف مائل کرے گا، اور اگر انسان کی خوراک کا لقمہ حلال ہے تو وہ زندگی میں بھی نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہوگا۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو دو فرشتے لکھنے والے جو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ اللہ خود بھی انسان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور ساتھ ہی انسان کی نیکی اور بدی کو درج کرنے کے لیے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے بھی دائیں اور بائیں طرف مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان سے نہیں آتی مگر ایک نگران اس کے پاس تیار ہوتا ہے درج کرنے کے لیے، اور اسی طرح حق کے ساتھ
موت کی غشی کا وقت آ جاتا ہے اپنے مقررہ وقت پر، یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ انسان جانتے ہوئے بھی موت کے تصور سے بھاگتا ہے، اور موت کے بعد قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وعدے کا دن ہے، اور اس دن ہر جان ہمارے سامنے آئے گی، اس کے ساتھ ایک پکڑ کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، یعنی دو فرشتے ہر انسان کو لے کر آئیں گے۔ ایک نے انسان کو پکڑا ہوگا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں نامہ اعمال اس کے کیے کی گواہی کے لیے ہوگا۔ اے انسان، تو اس سے غفلت میں تھا، تو آج ہم نے تجھ سے پردہ اٹھا دیا ہے، تو آج تمہاری نظر بڑی تیز ہوگی، یعنی قیامت کے دن تم پر دنیا میں بتائے گئے تمام حقائق بالکل واضح اور روشن ہو جائیں گے، اور آج فرشتوں کی حقیقت کو بھی جان چکے ہوگے، اور غیب پر ایمان لانے کی سچی حقیقت بھی تم پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ بولے گا، اے رب، یہ جو اس انسان کا نام اعمال اور جس پر مجھے مقرر کیا گیا تھا میرے پاس تھا وہ حاضر ہے۔ حکم کیا جائے گا کہ ہر بڑے ناشکر ہٹ دھرم کو جہنم میں ڈال دو، جو بلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور شک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بھی بنا رکھے تھے، تو اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان بھی کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا، یعنی شیطان بھی اس سرکش انسان سے کنارہ کش ہو جائے گا اور چاہے گا کہ اس گمراہ انسان کو ہی صرف جہنم میں ڈالا جائے۔ فرمایا جائے گا، اب میرے یعنی اللہ کے سامنے مت جھگڑو، میں تمہیں پہلے ہی وعید عذاب کی انبیاء اور رسل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ہی بھیج چکا تھا۔ میں اللہ کی بات بدلہ نہیں کرتی کہ تمہاری ہٹ درمی اور سرکشی کے سبب اب تم پر میرا عذاب اٹل ہے، اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ یہ عذاب تمہاری اپنی کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہے۔ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے تو اسے بھی ڈال دیں، اور جنت متقین کے لیے پاس لائی جائے گی اور وہ دور نہ ہوگی۔ کہا جائے گا، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا تھا اور وہ رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہا، اسے کہا جائے گا کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جو، یہی یہاں ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ وہاں جنت میں وہ ہے جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا، یعنی جنت میں ایسی اشیاء بھی ہوں گی جو ابھی تک کسی کے گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے ان کفار سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو قوت میں ان کفار سے کہیں بڑھ کر تھے، جو شہروں میں زبردستی گھس جاتے تھے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ پھر جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو کہنے لگے کہ کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے قرآن کی تعلیمات کو۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ وسائل زندگی اور مخلوق اس میں ہے 6 دن میں تخلیق کیا ہے، اور ہم کو ذرا تکان نہیں ہوئی تھی۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کا عقیدہ کہ اللہ نے 6 دن کام کیا تھا اور 7ویں دن آرام کیا تھا، اس لیے وہ بھی 7ویں دن تھک جانے کی وجہ سے چھٹی مناتے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تھکا نہیں تھا۔ اسلام میں اسی لیے ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں ان کفار کی باتوں پر، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے تک اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ یہ فجر، ظہر اور عصر کی نمازوں کے اوقات ہیں۔ کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کریں، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے اوقات اور سجدوں نمازوں کے بعد بھی، نمازوں کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ کی حمد و تسبیح کا حکم ہے۔ اور نزدیک کی جگہ سے پکارنے والے کی پکار سنو جب وہ پکارے گا،
یعنی سور پھونکے جانے کے منتظر ہو، جس کی خوفناک آواز سے ہر جاندار کی موت واقع ہو جائے گی، اور پھر سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے دن سب اکٹھے ہو جائیں گے، جس دن چیخ سنیں گے حق کے ساتھ کہ قیامت کے دن کا اٹھنا سچ تھا، وہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ فوراً نکل پڑیں گے۔ یہ جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہمیں معلوم ہے جو یہ کفار کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں کہ دعوت حق کو ان سے زبردستی منوائیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس قرآن سے نصیحت کرتے رہیں جو میری عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔